हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। साथियों, सहायक अनुवादक राजभाषा वाले सभी साथी जो इन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं, और मैं उन सभी से दरख्वास्त करता हूँ इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल तौर पर करें, ज़ोर व शोर से करें। एग्ज़ाम जो है आपकी हो ही जाएगी। और आज की जो हम क्लास कराएंगे साथियों वो होगा, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, पीटी लिखित परीक्षा की तैयारी करेंगे, पीटी की भी तैयारी होगी। और आज हम दोस्तों ये तीसरा क्लास है। हमेशा याद रखिएगा कि सीरियल नंबर देख करके वीडियो को देखा करें। आपका जो सा छूट गया है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जो हम उर्दू ग्रामर की कराते हैं सवाल और जवाब के हिसाब से, उनकी अभी तीसरी क्लास नहीं हुई है। तज़किर व तानीस की आज तीसरी क्लास चल रही है, और उर्दू हिंदी इस्तिलाहात की और उर्दू हिंदी जुमले की तर्जुमा निगारी की तीसरी क्लास हो चुकी है। तो ये सब जो है कि क्लासेस मौजूद हैं, आप देखा करें, लेकिन नंबर से देखा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ साथ ही दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज को, वाहिद जमा को और तज़किर व तानीस को पढ़ेंगे, और हिंदी उर्दू शब्दावली शब्द अर्थ को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी साथी से दरख्वास्त करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, और अपने तमाम लाइक भी करें और फॉलो भी करें, और तमाम दोस्तों में शेयर भी करें। उस पेज का नाम दोस्तों ऑनलाइन उर्दू हिंदी एजुकेशन है। और सबसे अहम सबसे ख़ास बात यह है कि सभी साथी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं मुकम्मल तैयारी के लिए, ठीक है, मुकम्मल तैयारी के लिए, जहां आपको नोट्स दिया जाएगा, जहां आपकी OMR शीट पे एग्ज़ाम हो सकती है, जहां आपके OMR शीट के जरिए टेस्ट लिया जा सकता है, जहां आप जो है कि साथी आप नोट्स लेकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए साथियों, आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन इतना आत्मनिर्भर ना बने कि आप अपना एजुकेशन को ही ठप कर बैठें। एजुकेशन में दोस्तों ये रूल फॉलो करना थोड़ा सा नुकसान आपके लिए हो सकता है। आप जब तक किसी को गुरु नहीं मानेंगे आप गुरु नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से नंबर डायल करें और कॉल करें, बात करें, अपने अपने समस्या का समाधान पाएँ। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम चंद मालूमात आम्मा पढ़ेंगे, चंद मालूमात आम्मा। सवाल नंबर 1 है दोस्तों। सवाल नंबर 1 में क्या पूछा गया? सवाल, एशिया का नोबल इनाम किसे कहा जाता है? जनरल नॉलेज है और आपसे पूछा जा रहा है एशिया का नोबल इनाम किसे कहा जाता है। जवाब आप देंगे कि रेमन मैगसेसे इनाम को नोबल इनाम कहा जाता है। एशिया का नोबल इनाम किसे कहा जाता है? तो रेमन मैगसेसे इनाम को कहा जाता है। सवाल नंबर 2 के जानिब बढ़ते हैं आप सभी के मोबाइल स्क्रीन के हवाले से। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 2 में कि सवाल किया जा रहा है 2019 का रेमन मैगसेसे इनाम बराए सेहत किसको मिला? तो जवाब होगा रविश कुमार को मिला है। इसी तरीके से सवाल नंबर 3 जब आपसे पूछा जाए इसका जवाब भी आपको देना है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 में है कि मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होती है? मैराथन दौड़ आपको मालूम है, तो इसकी दूरी कितनी होती है? इसका जवाब जो आप देंगे वो ये देंगे 26 मील 350 गज़ की दूरी होती है। ये आपको याद रखना है। जब हम आपसे टेस्ट लेंगे तो फिर आपको ये सवाल उसमें आ सकता है, आपको वहाँ पे टिक करना है। इसी तरीके से साथियों यहाँ पे है सवाल नंबर 4, फेडरेशन कप का ताल्लुक़ किस खेल से है? तो आपको जवाब देना है कि बास्केटबॉल से ताल्लुक़ है फेडरेशन कप का। आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 के जानिब। और सवाल नंबर 5 में दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि ईडन गार्डन का ताल्लुक़ किससे है? ईडन गार्डन का ताल्लुक़ किससे है? आपको जवाब देना है क्रिकेट से ताल्लुक़ है। ईडन गार्डन का ताल्लुक़ किससे है? तो क्रिकेट से इनका ताल्लुक़ है। इसी तरीके से मालूमात आम्मा का एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? क्या समझा? भारत का यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो आपको जवाब देना है
اندرا گاندھی اسٹیڈیم دہلی میں ہے۔ کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اندرا گاندھی اسٹیڈیم اس کا نام ہے۔ سوال نمبر 7 کی جانب ساتھیوں بڑھتے ہیں۔ یہاں سوال نمبر 7 میں سوال ہوتا ہے آپ سے کہ میڈ ان کا تعلق کس سے ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا ان کا تعلق جو ہے دوستو کرکٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 آپ نے سمجھا۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 8 کے جانب، اور یہاں 8 میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتاب الہند کے خالق کون ہے؟ دیکھیے یہاں خالق کی جگہ پوچھا جا سکتا ہے کتاب الہند کے مصنف کون ہے، کتاب الہند کے تخلیق کار کون ہے، کتاب الہند کے خالق کون ہے، ایسے بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو یاد البیرونی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جواب ان کا کلیئر ہو چکا ہے۔ اب 9 نمبر میں چلتے ہیں۔ 9 نمبر میں ساتھیوں کیا ہے کہ آگ کا دریا، یہ یہاں فالتو لگا ہوا ہے۔ تو سوال نمبر 9 میں آگ کا دریا کس نے لکھا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ آگ کا دریا کس نے لکھا ہے، جواب دیجیے گا۔ اب دیکھیں کس نے لکھا، وہاں پوچھا تھا خالق کون ہے، کتاب الہند کا خالق کون ہے۔ یہاں بھی تو پوچھ سکتا تھا کہ آگ کے دریا کا خالق کون ہے، سوال وہی ہے، بس جملے کو الٹ پھر کر دیا گیا۔ یہاں کہا کس نے لکھا ہے، یہاں بھی کہہ سکتا تھا کہ آگ کے دریا کا تصنیف کار کون ہے یا آگ کے دریا کا مصنف کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سوالات بن کے آتے ہیں جملے کے الٹ پھیر کر کے، بس آپ کو سمجھنا ہے، جواب برابر دینا ہے۔ جواب ہے قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے۔ آئیے 10واں نمبر سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے گل نغمہ کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھیے پوچھا جاتا تھا گل نغمہ کا مصنف کون ہے، گل نغمہ کا تصنیف کردہ کون ہے، گل نغمہ کا تخلیق کار کون ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ گل نغمہ کا تعلق کس سے ہے؟ جواب ہوگا فراق گورکھپوری سے ان کا تعلق ہے۔ کس کا؟ گل نغمہ جو بک ہے، جو آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ آج چلتے دوستوں اردو ہندی اصطلاحات پڑھتے ہیں۔ یہ چند اردو ہندی اصطلاحات ہیں، آپ نے 7 بجے والی کلاس میں بھی پڑھا ہوگا اردو ہندی اصطلاحات، وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں، بس ریپیٹ کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے ہوتا دوستو کیا، یہ ہے مدلل، اردو لفظ ہے مدلل، دلیل مدلل، یہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ آپ کی بات جو ہے کہ مدلل لگ رہی ہے، تو دلیل کی جو بات، دلیل اور مدلل، دلیل کی تو خیر آپ کہیں گے ترک، دلیل کی ہندی کیا ہوتی؟ ترک، اور مدلل دلیل شدہ کو مدلل کہتے ہیں۔ تو آپ جو ان کی ہندی کریں گے اصطلاح کے اندر میں ترک سنگت کریں گے، مدلل یعنی کہ ترک سنگت۔ اسی طریقے سے ساتھیوں کیا ہوا ہے حساس، تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، مطلب سنا بھی ہوگا بہت جگہ ٹی وی نیوز کے اندر میں، سنویدنشیل، ٹھیک ہے، تو یہ ہے سنویدنشیل کے معنی ہوتا حساس۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگلا جو آپ کے سامنے ہوگا وہ ہے سفر نامہ۔ ساتھ یاد رکھیے گا سفر نامہ، تو یاترا کے معنی سفر ہو جائے گا، یہ وریتانت کے معنی ہو جائے گا سفر نامہ، وریتانت سفر نامہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زہ نصیب۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ زہ نصیب۔ زہ نصیب تھا میں کہ وقت سے پہلے پہنچ گیا، میری گاڑی چھوٹنے ہی والی تھی۔ یہ جملہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اس طرح سے جملے بنائے جاتے ہیں۔ تو زہ نصیب سے آپ کہیں گے سوبھاگیہ، یہ میرا سوبھاگیہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے آن لائن کلاس کروا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے جملے بنتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اب آپ کے سامنے کیا ہے صدر مقام۔ صدر مقام کی جو آپ ترجمہ کریں گے وہ کریں گے مکھیالیہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے پوچھا جائے کہ ہندوستان کا صدر مقام کہاں ہے، تو دلی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پوچھے گا بھارت کا مکھیالیہ کہاں ہے، تو آپ دلی کہہ سکتے ہیں۔ صدر مقام مکھیالیہ ترجمہ آرام سے آپ کریں گے۔ چلیے اگلا آپ چلتے ہیں۔ یہاں کیا دوستو الزام۔ الزام تو خیر یہ عام ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، آروپ کو الزام بولتے ہیں، مجھ پہ یہ الزام لگی ہے، مجھ پہ یہ آروپ لگا ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھنا الزام تانیث ہے، آروپ تذکیر ہے، آروپ لگا ہے، الزام لگی ہے۔ اب آپ کے سامنے دوستو یہاں آ گیا لازم و ملزوم۔ آپ نے بہت جگہ اردو میں پڑھا ہوگا لازم و ملزوم، تو لازم و ملزم، تو یاد رکھیں لازم و ملزم کی کیا ہے دوستو پرتی پورتی، یہ ہندی میں ورڈ ہے، آپ نے شاید کہ پڑھا بھی ہوگا۔ پرتی پورتی یاد رکھیں لازم و ملزوم اردو میں ہوتا ہے۔
آگے دوستو تاریخی، یہ ہے دوستو ایتہاسک، اس کی ہندی ہوتی ہے ایتہاسک۔ ایک ہے دوستو تاریخ، ہم اردو میں بولتے ہیں تاریخ، جس کی ہندی ہوتی ہے تتھی، تاریخ کی ہندی تتھی۔ لیکن اب اسی تاریخ کی پریبھاشا ہم کریں گے تو پریبھاشا کے اندر میں دوسری پریبھاشا جو ہوگی وہ ہو جائے گی اتہاس، ٹھیک ہے۔ پھر تاریخی یعنی کہ ایتہاسک ترجمہ ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں دوستو کیا ہے، بالآخر آپ نے ایسا کیوں کیا، جواب دیجئے۔ تو بالآخر تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ انتتہ بولتے نہیں، انتتہ آخر آپ بتائیے ایسا کیوں کیا، تو اسی کو بالآخر کہتے ہیں۔ یہاں دوستو کیا تعین، نردھارن۔ دیکھیے وقت مقررہ، مقرر کے معنی ہوتا ہے نردھارت، ٹھیک ہے۔ وقت مقررہ نردھارت سمے، آپ اس کی ہندی ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں تعین کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا متعین کر لینا، اس کے لیے کہتے ہیں تعین۔ اب تعین کی جو ہندی ہوگی وہ نردھارن کرنا، تعین کرنا ترجمہ اس کا ہو جائے گا۔ اب ساتھیو یہاں آپ کے سامنے اور ہے ہندی اردو اصطلاحات۔ اب آپ کے سامنے ہوگا ناقابل بیان، کیا دوستو، ناقابل بیان۔ تو ناقابل بیان کی جو آپ ہندی اصطلاح کریں گے وہ ہوگا اکتھنی۔ دیکھیے آپ جب یاد رہے گا ہندی صحیح سے تو آپ تو آرام سے بنا سکتے ہیں نا۔ دیکھیے ناقابل بیان، کتھ کے معنی ہوتا ہے کتھن، کتھن کے معنی ہوتا ہے بیان، ٹھیک ہے۔ کتھن کے معنی کیا ہوتا ہے، بیان کرنا، کتھن کرنا، تو یہ ہوتا ہے۔ اب اسی کو شروع میں ا لگا کے آپ کر دیجئے اکتھنی، تو یہ ہو جائے گا ناقابل بیان۔ اسی طرح سے دوستو یہاں پہ ہوتا ہے کلپنا کے معنی ہوتا ہے تصور کرنا، سوچنا، ٹھیک ہے، امیجنیشن کرنا۔ اب یہاں کیا لکھا، ناقابل تصور، ناقابل تصور۔ اب اس کی ہندی کریں گے اکلپنی۔ دیکھیں کلپنی کے معنی تصور ہے، اکلپنی کہہ دیں ناقابل تصور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دوستو کیا ہے لا فانی، یعنی وہ چیز جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس کی اگر آپ سے ہندی پوچھ لیں آپ آرام سے اکچھئی کہہ سکتے ہیں، جبکہ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اس معنی میں۔ اب آپ کے سامنے ہم بتاتے ہیں دوستو عبوری حکومت، کیا ہے، عبوری حکومت۔ تو عبوری حکومت کی جو آپ سٹیک ترجمہ کریں گے وہ انترم سرکار کریں گے، انترم سرکار، حکومت کے معنی سرکار، عبوری کے انترم کریں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں یہاں پہ کریں گے ناقابل حصول، کیا آپ کو یاد تھا، نہیں، تو ناقابل حصول کی جو آپ ہندی ترجمہ کریں گے وہ ادھیگرہنی ترجمہ کریں گے۔ سبھی ساتھی جتنے لوگ جڑے ہیں وہ لائک ضرور کیجئے گا ساتھیوں، اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اپنی ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش بھی ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ چلتے دوستو یہاں پہ کیا ہے الزام تراشی، یہ تمام کے تمام اردو ورڈ ہے جو پڑھائے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ اصطلاح میں پوچھے جائیں گے۔ جو ٹیسٹ لیا جائے گا آپ کو انہی میں سے پوچھا جائے گا، جو OMR شیٹ کا ٹیسٹ ہوگا انہی سب میں سے وہ کوشچن بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ الزام تراشی کی جو ترجمہ کریں گے وہ دوش روپن ترجمہ ہو جائے گا۔ یہ بڑا ہی آسان ہے، آلودہ، تو آلودہ کا ترجمہ آپ نے پہلے سے پڑھا بھی ہوگا، پردوشت کرنا، آلودہ کرنا۔ اسی طرح سے دوستو جب ہو جائے گا آلودگی، ٹھیک ہے، تو اس کی ترجمہ بھی آپ کریں گے پردوشت، ٹھیک ہے۔ پردوشن کے معنی ہوتا ہے دوستو آلودہ، اور پردوشت آلودگی ترجمہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں خیر آلودہ لکھا ہوا ہے، اس چیز پہ غور کریں سبھی ساتھی۔ جائیداد غیر منقولہ، جائیداد غیر منقولہ، اچل سمپتی کو، دیکھیں ایک ہے سمپتی، سمپتی اور سمپتی، اگر ان دونوں میں آپ نے فرق سمجھ لیا نا تو یہ ترجمہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں، سمپتی اور سمپتی۔ یاد رکھیے گا جب کبھی وقت ملا ہم سے سوال کیجئے، میں اس کا صحیح جواب دوں گا، سمجھا دوں گا۔ آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے سے، اور دوستو اپنے اپنے رائے بھی دے سکتے ہیں۔ فی الحال بے نظیر، کیا یہاں پہ دوستو بے نظیر، بے مثال، کیا اتلنی، کیا دوستو اتلنی، کہتے ہیں یار تمہارا تلنا، تمہارا کوئی بھی تلنا نہیں، تمہاری تلنا نہیں ہو سکتی، تو تمہاری تلنا تم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو تلنا، تلنی، مثال، اتلنی، بے مثال، اور بے مثال کو بے نظیر بھی کہتے ہیں عربک کے اندر میں، تو بے نظیر کے معنی بے مثال، اسی کو کہیں گے ہندی میں اتلنی، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا ساتھیوں، جلدی سے بتائیے گا یہ کیا ہے آپ کے سامنے، مجاز، کیا ہے، حقیقت کی ضد کیا ہے، مجاز،
تو مجاز کی دوستو ہندی کیا ہوگی؟ پرادھیکرت، یعنی کہ دوستو پرادھیکرت کی جو ہندی ہوتی ہے وہ مجاز ہوتی ہے۔ چلیے ساتھیوں، یہاں ہم آپ کے سامنے ہیں کیا مختلف الفاظ کے ازداد۔ میں آپ کے سامنے جو ہے کہ تیاری کرا رہا ہوں پی ٹی کی اور مینس کی۔ دیکھیے پی ٹی میں ازداد بھی پوچھے جائیں گے، یہ ازداد اور واحد جمع تذکیر و تانیث یہ مینس میں پوچھا جائے گا۔ فی الحال جو میں یہاں پڑھا رہا ہوں یہ پی ٹی مینس کے لیے ہے، آپ اس کو جو ہے کہ سلیبس کے انوسار پڑھیے، یاد کیجئے، اس کا پی ڈی ایف فائل کو منگا کے اپنے پاس رکھیے اور تیاری کیجئے۔ روزانہ سونے سے پہلے ایک بار دیکھ لیا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جایا کرے گا۔ ہم نے اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے رنگ کیا ہے، کلر کیا ہے، تاکہ آپ کے پاس جب پہنچے تو آپ کو بھی اچھا لگے۔ چلیے دوستو، لفظ جدید کی ضد کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے آج کا۔ لفظ جدید کی ضد کیا ہے؟ تو آپ قدیم لکھیں گے، جدید کی ضد کیا ہے؟ قدیم۔ اسی طریقے سے ساتھیوں کیا ہے؟ لفظ حاضر، تو لفظ حاضر کی ضد کیا ہے؟ غائب۔ کیا ہے؟ غائب۔ اسی طریقے سے ساتھیوں لفظ راست، لفظ راست کی ضد کیا ہے؟ چپ۔ یہ چپ نہیں ہے، چپ ہے۔ لفظ راست کی ضد کیا ہے؟ چپ۔ اسی طریقے سے دوستو پوچھا جائے گا لفظ روح کی ضد کیا ہے؟ تو جسم۔ ٹھیک ہے، جسم ہوگی تو روح ہوگا، نہیں تو پھر جسم بھی نہیں تو روح بھی نہیں۔ اسی طریقے سے دوستو کیا ہے؟ لفظ تقدیر، لفظ تقدیر کی ضد کیا ہے؟ تدبیر۔ ٹھیک ہے، کچھ کام تقدیر سے ہوتا ہے اور کچھ کام تدبیر سے۔ چلیے اسی طریقے سے ساتھ یہاں لفظ خشکی، لفظ خشکی کی دوستو ضد کیا ہے؟ تری۔ خشکی کے معنی سکھا ہوا ہوتا ہے، تری کے معنی بھیگا ہوا ہوتا ہے، تو لفظ خشکی کی ضد میں تری، یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے سے لفظ تنگ، کیا؟ لفظ تنگ کی ضد کیا ہے؟ تو فراخ، یاد رکھیے گا۔ تنگ دلی، فراخ دلی آپ نے پڑھی بھی ہوگی اپنی کتابوں میں۔ لفظ تصدیق، کیا؟ تصدیق، ان کی ضد کیا ہے؟ تکذیب۔ ساتھیو تکذیب، بہت اچھا۔ اسی طرح دوستو لفظ درآمد کیا ہے؟ لفظ درآمد کی ضد کیا ہے؟ برآمد۔ درآمد، اسی طرح برآمد، یاد رکھیے گا۔ یہ بھی فارسی لفظ ہے، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ لفظ سود دوستو کیا ہے؟ لفظ سود، لفظ سود کی ضد کیا ہے؟ زیاں، یاد رکھیے گا۔ سود و زیاں آپ نے پڑھا بھی، اپنی کتابوں میں پڑھی بھی ہوگی، تو کیا لفظ سود کی ضد کیا ہے؟ زیاں۔ چلیے یہ آپ نے پڑھا تھوڑا سا مختصر سا، یہ ہم چھوٹے چھوٹے اس لیے بنا رہے ہیں 10 کے یا 15 کر کے الفاظ کے، تاکہ اگر روزانہ ایک ایک چیپٹر آپ کو ہم دیں اور ان کو آپ یاد کریں، تو ابھی جب کہ آپ کے ایگزام میں ٹائم ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ ٹائم ہے فی الحال، اس 2 مہینے کے اندر میں آپ بہت کچھ روزانہ یاد کر لیں گے۔ پوری کتاب اگر آپ کو ہم 1 دن میں دے دیں، یا آپ کے پاس کتاب ہوگی بھی، تو آپ پوری کتاب نہ سمجھ پائیں گے، نہ پڑھ پائیں گے۔ 1 پیج 2 پیج پڑھیں گے، آپ کا جو ہے کہ طبیعت گھبرا جائے گی، پھر آپ اٹھا کے رکھ کے موبائل اٹھائیں گے، پھر آپ کہیں اور بیزی ہو جائیں گے، رات گزرے گی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے اگر ہم پڑھیں گے اور ایک پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے تو کافی اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ اگر آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ پریکٹس بھی اچھی طرح دے پائیں گے۔ چلیے ساتھیوں یہاں دیکھتے ہیں لفظ چمچی کیا ہے؟ چمچا سے چمچی، یہ کیا دوستو؟ تانیث ہے۔ اب چمچی کی تذکیر پوچھے تو پھر چمچا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوستو کیا ہے؟ لفظ ٹوپی، لفظ ٹوپی کی جنس کیا ہے؟ تانیث ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ ٹوپی کی اگر تذکیر پوچھ لے تو پھر آپ کو ٹوپا بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں چلے دوستو کیا ہے کہ لفظ رقم، لفظ رقم کی جنس کیا ہے دوستو؟ لفظ رقم کی جنس کیا ہے؟ تو تانیث ہے۔ لیکن لفظ رقم کی اگر تذکیر پوچھ لے تو آپ پیسہ کہہ سکتے ہیں، پیسہ تذکیر ہے، رقم کیا ہے؟ تانیث ہے، ٹھیک ہے۔ روپیہ بھی تذکیر ہے۔ چلیے اب چلیں دوستو، یہاں پہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ لفظ بوحوث کیا ہے؟ ہوس کی پجاری، آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لفظ ہوس کی جنس کیا ہے؟ تانیث ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہوس کی جنس۔ اسی طرح دوستو لفظ صحیفہ، لفظ صحیفہ کی جنس کیا دوستو؟ تذکیر ہے، لفظ صحیفہ تذکیر ہے، لیکن تمام کتاب یہ کیا ہے؟ تانیث ہے، سوائے قرآن مجید کو چھوڑ کر۔ قرآن مجید کیا ہے؟ تذکیر ہے، باقی سبھی کتابیں تانیث ہے، اور صحیفے جو ہیں وہ تذکیر ہے۔ چلیے
یہاں یاد رکھیے گا لفظ رہن سہن کی جنس کیا ہے تو تانیث ہے لفظ رہن سہن۔ چلیے بہت اچھا، لفظ تلفظ کی جنس کیا ہے تذکیر ہے۔ آپ کا تلفظ مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کے بولنے کا جو آپ کے حرف ادائیگی کا جو تلفظ تھا وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ چلیے لفظ خواب کیا دوستو، لفظ خواب، خواب کی جنس کیا ہے تذکیر، لفظ خواب کی جنس کیا ہے تذکیر۔ اسی طرح سے لفظ نتیجہ، لفظ نتیجہ کی جنس کیا ہے یہ بھی تذکیر ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ راستہ کیا ہے، لفظ راستہ، اس کی جنس کیا ہے تذکیر ہے۔ بہت اچھا ساتھیو، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ۔ خیر ساتھی اپنے اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں مختلف الفاظ کے واحد و جمع۔ سبھی ساتھی سے درخواست ہے آپ جو جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں تذکیر و تانیث کا، واحد جمع کا، اسی طرح ورڈ میننگ کا، ہندی اردو اصطلاح کا، کون سے میں کیا اچھا لگا وہ بتائیے گا، کیا کمی لگی وہ بتانے کی کوشش کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا آپ کے سامنے دوستو کیا ہے لفظ اقرب، الف ن عین قاف را با، اقرب کی جمع ہے اقارب، کیا ہے اقارب، اعزا و اقارب، تو لفظ اقرب کی جمع اقارب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے لفظ قید کیا ہے، لفظ قید کی جمع کیا ہے قیود ہے، لفظ قید کی جمع قیود ہے۔ اسی طریقے دوستو لفظ غزل، لفظ غزل کی جمع ہے غزلیات، کیا دوستو غزلیات۔ چلیے لفظ مرثیہ کیا دوستو، لفظ مرثیہ کی جمع کیا ہے مراثی، ٹھیک ہے۔ مرثیہ گانا، مراثی لوگ مرثیہ گاتے اس لیے کہتے ہیں مراثی برادری، یعنی مرثیہ گانے والوں کے لوگ یا قبیلہ کہہ سکتے ہیں، تو مرثیہ گانے والوں کو مراثی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح مرثیہ کی جمع مراثی ہو جائے گا۔ لفظ سقہ کی جمع ہو جائے گا ثقات، کیا ہوگا ثقات۔ چلیے یہاں آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا لفظ ثوابت، کیا ہے لفظ ثوابت، ٹھیک ہے۔ تو لفظ ثوابت کی جو واحد ہے وہ ثابت ہے۔ دیکھیں ثابت سے ہوتا ہے ثبوت، اور ثبوت سے پھر ثوابت، یہ لفظ کیا ہے ثابت ہے، ثابت سے کیا بنے گا ثبوت، ٹھیک ہے ثبوت۔ لفظ ثابت سے کیا بنا ثبوت، اور ثبوت سے ثوابت، یاد رکھیے گا۔ چلیے لفظ خیام کا واحد کیا ہے خیمہ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے خیمے لگے ہوتے ہیں وہاں خیام کہتے ہیں، لیکن دوستو جب ایک دو خیمے کہیں ہو سکے خیمہ ہی کہا جائے گا۔ چلیے لفظ سیر، یہ لفظ سیر نہیں ہے، کوئی سیر نہیں پڑھے گا اس کو، یہ سیر ہے، کیا سین کے نیچے زیر یا را یر، سیر۔ لفظ سیر کا واحد کیا ہے سیرت، اسی لیے کہتے ہیں اصح السیر، جو مدرسے والے ہیں وہ انہوں نے اصح السیر کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا دوستو، چلتے ہیں دوستو۔ لفظ طرق کیا ہے، لفظ طرق کا واحد کیا ہے طریق، جب طریق اور طریقہ جو ہم بولتے ہیں نا وہی ہے، ان کا جو جمع کیا ہے وہ طرق ہے۔ یعنی یہاں دوستو آپ کو واحد بھی یاد ہو گیا، جمع بھی یاد ہو گیا۔ جس کا واحد ہے ان کا جمع دیکھ لیجئے گا، اور جن کا جمع ہے ان کا واحد آپ دیکھ کے یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لفظ عہود کا واحد کیا ہے عہد، عہد کے معنی کیا ہے عزم کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ لفظ عہد کی جمع کیا ہے عہود۔ تو بہت اچھا دوستو، کیسا رہا آج کا کلاس ہمیں بتانے کی سبھی ساتھی کوشش کیجیے گا۔ دوستو آپ نے دوستو آج تذکیر و تانیث پڑھی، کیا پڑھا آپ نے تذکیر و تانیث، آپ نے تذکیر و تانیث پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے واحد اور جمع پڑھا، آپ نے واحد جمع آپ نے پڑھی، اور دوستو آپ نے کیا پڑھا ازداد، کیا پڑھا آپ نے ازداد پڑھا، اور اسی طرح دوستو آپ نے اصطلاحات پڑھی۔ تو دوستو ان میں سے کیا آپ کو بیٹر لگا، کیا خراب لگا، اور کس میں کمی بیسی تھی یہ بتانے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستو سبھی ساتھی جو ہے کہ 9045978747، یہ 47 اس نمبر کو یاد رکھیں، اپنے موبائل پہ ڈائل کریں، اور میری اگر رائے آپ مانتے ہیں تو سبھی ساتھی جو ہے کہ
ہمارے ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لنک ملے گا، اس پہ کلک کر کے انہیں لائک کیجیے گا، اور دوستو اس نمبر پہ جلدی سے رابطہ کیجیے۔ رابطہ کرنے کے بعد دوستو ہمارے آفیشیل سائٹ سے گروپ سے جڑیے اور مکمل ٹیسٹ دیجیے دوستو ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔